बुनियान मरसूस कहा गया है जिस मार्के को, जो एक मुद्दत से दुश्मन है हमारा, अब उसका हाल अब तर हो गया है। कई जंगी जहाज उसके गिरे हैं, वो मिट्टी के बराबर हो गया है। एजाज साहब, हमारे दो ही त्योहार हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। ये वैलेंटाइन डे या ये बसंत वगैरह ये हमारे त्योहार नहीं है। जो हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है। खुशी का मौका है, इसलिए ऐसी गुफ्तगू और ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें खुशी का उन्सुर हो। इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक अमल का मेरे मौला मुझे फल दे। यार अब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। वाह वाह वाह। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। ईद के मौके पर हम आज मौजूद हैं एक बागो बहार शख्सियत के साथ, जो एक ज़माना उनकी शख्सियत से, उनकी शायरी से, उनके अदब से मुतासिर है। वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और बाज़ औक़ात ज़िंदगी की ऐसी हकीकतें भी बयान करते हैं जिन्हें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इनका तारुफ, इनकी शख्सियत जब नाम आता है तो आपके चेहरे पर खामोशी जब हो और आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें बिखर जाती हैं। मेरा मतलब है कि हम मौजूद हैं अनवर मसूद साहब के साथ, मारूफ शायर अदीब। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शायर अदीब और उस्ताद भी है, क्योंकि जुड़वा शहरों के बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इल्म हासिल करते थे गॉर्डन कॉलेज पिंडी में, अस्कर माल में और अस्कर माल में नहीं, सैटेलाइट टाउन कॉलेज में भी। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलके जो खुशी हुई है वो अनबयानेबल है। आपने मेरा बड़ा रोगनी तारुफ कराया है, इसके लिए बहुत ममनून हूँ। लेकिन सच्ची बात ये है कि अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं, वल्लाह अल्लाह का एहसान है फ़कीरों की दुआ। वाह वाह जी वाह वाह। और ये जो आपने कहा है ना, अनवर की सरे बज़ में सुखन आई है बारी, क्या जानिए ये शख्स हंसा दे के रुला। वो दोनों ही चीज़ें हैं दुनिया में। आदमी हर वक्त हंसता नहीं रहता, आदमी हर वक्त रोता नहीं रहता। सर, आपको माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ने तवाज़ुन दिया दोनों असनाफ में, मिज़ाह में भी और संजीदा भी। आपने जो लिखा बड़ा ही कमाल लिखा, और आपको ये मलका हासिल है कि जब चाहते हैं आप हमें हंसाते हैं और जब चाहते हैं रुलाते हैं। लेकिन हम आगाज़ करना चाहते हैं आपके बचपन से, कि आपको, क्योंकि हमारा आज ईद स्पेशल एक शो भी है, तो हम चाहते हैं कि आपके बचपन से बात स्टार्ट की जाए। तो बचपन का आपको कोई याद है, पहली ईदी कब मिली और क्या कुछ और यादें बचपन की आपकी? आपने जो जुमला बोला है कि आपको मलका हासिल है, कौन सी मलका? तवाज़ुन की मलका हासिल है सर। तो बहरहाल ये थोड़ा बहुत याद है, बहुत पुरानी बात है। मेरा बचपन जो है वो गुजरात में गुजरा है। मेरी पैदाइश गुजरात में हुई है 1935, जून 1935 नवंबर 8 नवंबर 1935 गुजरात में हुई है। और बस इतना। हमारे देखो एजाज साहब, हमारे दो ही त्योहार हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। ये वैलेंटाइन डे या ये बसंत वगैरह ये हमारे त्योहार नहीं है। और इनमें क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी है, और इसमें बचपन में बच्चों को यही शौक़ होता है ना, नए कपड़े पहने और नए जूते मिलें, और फिर सारी रात नींद नहीं आती कि सुबह ये नए कपड़े पहनने। बहरहाल वो ज़माना
اب اس کی تھوڑی سی جیسے یادیں سی رہ گئی ہیں. یہ یادیں جو آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا منیر نیازی صاحب کو آپ نے اپنے گاؤں کے نائی کا ایک قصہ سنایا تھا. ہاں وہ کیا کہانی تھی ذرا وہ ہمیں تو سنائیں. میں نے منیر نیازی صاحب کے ساتھ کئی مشاعرے میں نے پڑھے ہیں. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ منیر صاحب انسانی جسم میں 2 چیزیں ہیں جنہیں کاٹا جائے تو لہو نہیں نکلتا. ہاں جی. تو منیر صاحب کہتے ہیں وہ کیڑی. میں کہ ایک تو بال ہیں, بال کاٹنے سے خون تو نہیں نکلتا, اور دوسرے ناخن ہیں. تو منیر صاحب کچھ تھوڑی دیر سوچ کہتے ہیں انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا. اچھا ایک اور بات, کیونکہ میرا تعلق لفظ سے ہے, میرا ذہن لفظ کے پیچھے اس طرح دوڑتا رہا ہے جیسے بچہ تتلی کے پیچھے دوڑتا ہے. تو یہ شعر سے تعلق کیسے پیدا ہوا یہ میں بتا. لفظ سے تو یہ ابھی لفظ ناخن کا میں نے سوچا تو یہ اس نتیجے پہ پہنچا, یہ لفظ ہے ناخون, اس میں خون نہیں ہوتا. اور اس لیے اسے نہ, بلکہ پرانی املا دیکھیں تو کتابوں میں ناخون ہی لکھا ہوا ہے. یہ ناخن بعد میں یہ غلط العام ہوا, یہ املا بعد میں آئی ہے. پہلے املا ناخونی تھی. اور یہ منیر صاحب کا ہے, ایک ان کا یہ بھی لطیفہ ہے کہ وہ ان کے گھر سے سانپ نکل آیا تو کہنے لگے منیر صاحب ہر چیز کو گلوریفائی کرتے تھے. او جی وہ اتنا خوبصورت سانپ, نظم لکھی ہے پوری, نظم لکھی. ہاں ان کا رنگ ایسے سانپ کا جیسے قوس قزح ہوتی ہے, اور پھر اس کی آواز ایسی تھی, ترنم ایسا تھا. تو میری بدبخت بیوی نے ڈنڈا لے کے کپڑے دھونے والا اسے مار دیا. جی تو ریاض مجید صاحب پاس بیٹھے تھے, اس نے فوراً کہا منیر صاحب بھابی نے سوچیا ہونا گھر بھی چکو کافی ہے. تو بہرحال یہ بچپن کی یادیں. اچھا سر, یہ ایک آپ کے گاؤں کے کردار تھے بلونت, جن کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے. بلونت تو مزاحیہ جو کلام کا آغاز ہے اس میں کوئی بلونت کا بھی کوئی کردار ہے, یہ کس کا, یہ کیسے ہوا؟ ویسے ہی میں نے ذکر کیا ہے کہ میرا بچپن لاہور میں گزرا. آپ نے وسن پورہ سنا ہوگا, تو وسن پورے کے علاقے میں اس زمانے میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. اور یہ بھی میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے 1946 میں حضرت قائد اعظم کو اسلامیہ کالج لاہور کی گراؤنڈ میں دیکھا تھا. یہ مطلب انفراموشیبل بات ہے کہ میں نے اس شخصیت کو دیکھا. تو وہ ایک موچی تھا وہاں وسن پورے میں, اس کا نام بلونت تھا. کبھی کبھی میں جوتا مرمت کرانے کے لیے اس کے پاس جاتا تھا تو اس کی طبیعت بڑی مزاحیہ تھی. بس اتنا سا یاد ہے, زیادہ کچھ یاد نہیں. تو آپ کیسے مزاح کی طرف آ گئے؟ میں بات یہ ہے کہ شروع میں نے سنجیدہ لکھا, بالکل سنجیدہ لکھا. آپ اندازہ کیجئے میرا پہلا شعر جو ہے وہ جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے. یہاں سے میں نے ابتدا کی. میری شاعری کا آغاز جو ہے وہ سنجیدگی سے ہی ہوا ہے. پھر یہ ہوا کہ ایک موقع پہ بعض اوقات واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. ٹھیک, مثلاً چاند کا مسئلہ تھا ایک زمانے میں, رویت ہلال کا
کہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا. آج بھی ویسے وہ مسئلہ ہے جی, وہ مسئلہ آج بھی ہے, آج تک ہے, آج تک. آپ نے اعزاز صاحب بالکل ٹھیک کہا. تو میں نے پہلا مزاحیہ قطعہ جو ہے وہ اسی موضوع پہ کہا, چاند کو ہاتھ لگائے ہیں لے ہمت, ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھے, ایک ہم ہے کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں, ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں. واہ واہ سر, یہ جو ایک عید کے اوپر ایک جو مزاحیہ شاعری ہے, اس سے بڑا ایک مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. لیکن کیا عید پہ کوئی ہمارا مزاج ہوتا ہے کوئی مزاح کا, یا کیا عید پہ سنجیدہ شاعری بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ خوشی کا موقع ہے نا, خوشی کا موقع ہے, اس لیے ایسی گفتگو اور ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں خوشی کا عنصر ہو. تو میں نے اس پر بہت سے میرا لکھا ہے جی. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, ہاں جی, اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا, اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یار اب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب, جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. واہ 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 جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. مثلا آپ دیکھیے, عید کا پہلا دن ہوتا ہے, سب کو کسائی کی تلاش ہوتی ہے, ہیں جی, اور وہ ملتا ہی نہیں ہے جی, وہ اس کا ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم خدا جانے, یہ عید کا پہلا دن, خدا راہ کہاں رہا آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی. اعزاز صاحب, آج عید کا پہلا دن, جی, بڑی عید کا, عید قربان, اس کے کتنے نام ہیں, بڑی عید, عید قربان, عید الاضحیٰ. آج ممکن ہی نہیں ہے بھائی کوئی قصاب نظر سے گزرے, ہم خدا جانے کہاں راہ تکیں, وہ خدا جانے کدھر سے گزرے. واہ 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 واہ. یعنی کسائی پر رومانٹک شعر سنا ہے. سر, آپ نے ایک مہنگائی کو اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعر کہا تھا جس میں بچوں کے غبارے بھی مہنگے ہونے کی بات. ہاں, بچوں کو کیا میں منہ دکھاؤں, بھلا بچوں کو میں کیا منہ دکھاؤں, غبارے بھی تو مہنگے ہو گئے ہیں, نہیں کچھ شوق اب شادی کا مجھ کو, چھوارے بھی تو مہنگے ہو گئے. بہت عید کے موقع پہ سر, آپ نے کبھی اگر کوئی بچہ آپ سے عیدی مانگے تو اسے نقدی دیں گے یا کوئی شعر سنائیں گے؟ بس میں شعر سے ہی گزارا کروں. کوئی کبھی ہوا سر عید پہ کسی نے آپ سے عیدی جو ہے وہ شعر کی شکل میں مانگی؟ ہاں جی, ایسا ہوا ہے, اور میں شعر سنا کے معاملہ بھگت گیا. لازم ہے احترام, ایک بس کتا یاد آ گیا, لازم ہے احترام بزرگوں کے حکم کا. کیوں جی, لازم ہے احترام بزرگوں کے حکم کا, دل سے خیال حکم عدولی نکال دے. واہ واہ. انور نہ ڈال کل پہ کبھی کام آج کا, واہ واہ. میرے عزیز تو اسے پرسوں پہ ڈالتے. واہ. اچھا, ایک آپ کو گزرا ہوں, ہاں بھی اعزاز صاحب, جی, گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا, گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا, اس کا وہ التفات عجب التفات تھا. واہ. رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ. واہ. پھینکا جب اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا. اچھا, ایک اور قطعہ سنیے. ایک فون, آج اعزاز صاحب, ایک فون آ گیا تھا مجھے ناشتے کے وقت, ایک فون آ گیا تھا مجھے ناشتے کے وقت, پھر دیر تک وہ شاخ تکلم ہری رہی. واہ ہیں, واہ واہ.
ایک فون آ گیا تھا مجھے ناشتے کے وقت، پھر دیر تک وہ شاخ تکلم ہری رہی، بسکٹ پلیٹ میں جو پڑے تھے پڑے رہے، چائے جہاں دھری تھی دھری کی دھری رہی. ماشاءاللہ. ایک اور آپ کو جب کوئی شخص اخبار پڑھتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ پہلا صفحہ پڑھے پہلے یا چوتھا صفحہ پڑھے. تو اپنی مرضی کے مطابق میں نے ایک اخبار کی 4 خبریں اپنی ترتیب اپنی مرضی کی، کہ پہلا ہے وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہے کل سے. دس از دا فرسٹ نیوز. وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہے کل سے. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی، کوئی خطرہ نہیں ہے. آمریت کا وطن میں نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی. اب یہ سنیے، راوی کا بیان ہے، یہ اعزاز، یہ لفظ پر غور کیجئے. راوی کا بیان ہے کہ میرے سابقہ پل پر، میرے سابقہ راوی سمجھ میں آ گیا؟ جی. راوی کا بیان ہے کہ میرے سابقہ پل پر چونٹی کوئی کہتی تھی کسی فیل رواں سے. واہ واہ واہ. ہاتھی بھی جا رہا تھا، چونٹی بھی جا رہی تھی. راوی کا بیان ہے کہ میرے سابقہ پل پر چونٹی کوئی کہتی تھی کسی فیل رواں سے، بہترحال عرض جاتا ہے یہ لوہے کا پل بھی جس وقت بھی ہم مل کے گزرتے ہیں یہاں سے، جس وقت بھی ہم مل کے گزرتے ہیں یہاں سے. ہاں جی. ایک میں ضرور کتھا سنانا چاہوں گا اعزاز صاحب، کہ یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے. جی ہاں. ہاں جی. آج عورتوں کا عالمی دن ہے، آج کلائمیٹ کا عالمی دن ہے. جی ہاں بھائی، اندازہ کرو، میں کہتا ہوں ڈیلی بتاؤ کہ آج فلسطین کے جو مظلوم ہیں ان کا عالمی دن ہے. یہ ہر روز ہونا چاہیے. ہاں جی. یہ ادھر جو ایک دن یہ اعلان ہوا کہ آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے، تو میں پڑھ کے حیران ہے. ہمارا سارا میڈیا جو ہے لگا ہوا ہے ہاتھ دھونے، اور اس قوم کو بتا رہے ہو جس پر 5 وقتہ وضو فرض ہے، اسے بتا رہے ہیں. ہاں جی. میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. واہ واہ واہ. اچھا، میں سر یہ چاہتا ہوں کہ آپ لفظوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور آپ نے کیا خوب کہا کہ میں لفظوں کے پیچھے اس طرح جاتا تھا جس طرح بچہ کوئی تتلی کے پیچھے. جی بالکل. لیکن اگر آپ کی زندگی کو کسی ایک فکرے میں سمونے کا کہا جائے، لفظوں سے پرویا ہوا وہ فکرہ کیا ہوگا؟ بس یہی سمجھ لیجئے، میں یہ بچپن سے ہی مجھے لفظ میں کیا، لفظ میں معنی بھی ہوتے ہیں، لفظ میں تصویر بھی ہوتی ہے. واہ واہ. ہے لفظ میں کئی مفہوموں کے دریچے کھلتے ہیں. میں بچپن میں اعزاز، میں گزرا تھا ایک گلی میں، تو ایک عورت کی بطخ باہر نکل گئی. ٹھیک، سمجھ گئے بطخ. ٹھیک. تو اس نے میں بچہ سا تھا، تو مینوں کہندی کاکا اے بطخ نوں ڈک لئی. واہ. ٹھیک ہے نا، بطخ نوں ڈک لئی. تو میں بطخ نوں نہیں پڑھیا، صرف بی بی نوں یہ دسیا ڈک میں نے بھی بطخ ہی ہوندا ہی. واہ 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 واہ. یہ یعنی بچپن سے. باقی آپ نے پوچھا ہے، میری نانی صاحبہ بھی شاعرہ تھیں. واہ.
میرے تایا جی بھی شاعر تھے ہیں وہ. ہاں میں ان کا مجھے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو حالات بہتر ہوتے ہیں, بات میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے جی. تو ان کا مجھے پنجابی کی, وہ اردو پنجابی اور فارسی کے شاعر تھے, عبداللطیف افضل. میں بولتا تھا وہ سندی سی وہ وچ کدی نہ بولی سی. واہ, میں یہ ان کا شعر ہے. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ میرے یہ خون میں تھی شاعری. میری نانی شاعرہ, میرے تایا جی شاعر, ان کا شعر سنا رہا ہوں. میں بولتا تھا وہ سندی سی وہ وچ کدی نہ بولی سی وہ بولدی سی. میں سنتا تھا میری جیباں گونگی بولی سی. ہن دوویں کٹھے بولنے تے سندا کل محلہ ہے. کوئی کہندا ہے ہو چلی ہے, کوئی کہندا ہے ہو چلا ہے. تو یہ ان کے شعر ہے. تو بہرحال سر آپ نے ماشاءاللہ اردو اور فارسی آپ بڑا ابو آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں. جی جی. لیکن پنجابی میں بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست مزاحیہ کلام کا ہے. تو اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجابی کا لفظ بھی فارسی کا ہے. پنجابی 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب, یہ 5 فارسی کا لفظ ہے. ہم اتنی فارسی ہے ہماری پنجابی میں اور اردو میں کہ ہمیں نہیں پتہ. ہم فارسی جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ جانتے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ دیوار ہے, ٹھیک ہے, یہ سر ہے, یہ بازو ہے جی, یہ ناخن ہے, یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے. یہ سارے لفظ کے معنی آپ کو آتے ہیں نا, یہ سارے فارسی. بس یہی ہے ہمیں فارسی اپنا اعزاز صاحب ہمارا 1000 سالہ ورثہ ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فارسی کے بغیر حضرت علامہ اقبال کو سمجھنا بہت دشوار ہے. اس لیے میں نئی نسل سے کہوں گا کہ اقبال کے نزدیک ہونے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے, اس کے اشعار سے قریب ہونے کے لیے فارسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا انور صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اردو میں بھی لکھا, پنجابی میں بھی لکھا اور فارسی میں بھی لکھا, زیادہ مزہ کس میں لکھنے میں آیا؟ اصل میں یہ سوال آپ کا بڑا جانور ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے مجھے کسی ان تینوں زبانوں میں کسی میں لکھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی. لوگوں کو سمجھنے میں کون سی زبان میں زیادہ مزہ, کس زبان میں زیادہ سمجھ آتا ہے؟ زیادہ پنجابی وہی پہ ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جوش صاحب سے کسی نے پوچھا, یہ بڑی اہم بات تھی کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر کون؟ تو انہوں نے خود بتایا کہ وہ نذیر اکبر آبادی, اس لیے کہ اس نے عوامی مسائل کو عوام کی زبان میں بیان کیا ہے. اور یہی ہے, یعنی کہ سوال یہ ہے آپ کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. یہ اللہ کا کرم ہے. میں جتنا فخر کروں اس بات پر کہ میرے پنجابی کے مجموعے کے 75-76 ایڈیشن نکل چکے ہیں. اور اس لیے کہ وہ بات میں اس کو سمجھتا ہوں, شعر فنی طور پر بھی اس میں کوئی جھول نہ ہو, فنی طور پہ وہ فنی طور, لیکن اگر اسے استاد اردو کا سمجھتا ہے تو چھاپڑی والا بھی پھڑک جائے. بس یہ چھاپڑی والا سنیں, یہ میرا یہ عقیدہ ہے, مسلک ہے, شاعرانہ مسلک میرا یہی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آج کا جو ادب ہے, آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں وہ انٹرنیٹ کا دور ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, وہ فیس بک اور یوٹیوب کا دور ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آج جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ میمز میں قید ہو گیا ہے؟ میمز میں قید ہو گیا ہے. بیٹے آج تو اعزاز صاحب بندہ تو رہا ہی نہیں,
نہیں آپ کے شناختی کارڈ کا کیا نمبر ہے, آپ کے گھر کا کیا نمبر ہے, آپ کی گاڑی کا کیا نمبر ہے, آپ کے موٹر سائیکل کا کیا نمبر ہے. نمبر ہی نمبر رہ گئے ہیں. عدد, انسان عدد میں گم ہو گیا ہے, شخصیت عددیت میں گم ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. سر اگر آپ کو علامہ ایک ایسا مشاعرہ ہو جس میں علامہ اقبال بھی ہوں, میر تقی میر بھی ہوں, اور آپ کو بھی بلایا جائے, تو آپ اپنی کون سی نظم یا غزل پیش کریں گے؟ جی میں تو جرت ہی نہیں کروں گا کچھ سنانے کی. کہاں اقبال اور کہاں میر ہیں جی. یہ تو بہت, یہ ہماری, یاد رکھیے ہمارے عظیم شاعر جو ہیں وہ میر تقی میر ہیں, غالب ہیں اور اقبال ہیں. لیکن میر کے بعد غالب جلدی نہیں آتا, اور غالب کے بعد اقبال جلدی نہیں آتا ہے جی. تو اقبال ہمیشہ دیر سے آیا کرتا ہے جی. تو میں تو جرت نہیں کروں گا ان کے سامنے سنانے کی. میں یہی کہوں گا کہ وہ سناتے جائیں اور میں سنتا. لیکن سر اگر ان کی طرف سے کوئی درخواست آ جائے کہ آپ سنائیں تو کیا سنائیں گے؟ جی بہرحال میں کوئی غزل سنا دوں گا, وہ جو ہے نا جس میں وہ شعر آتا ہے, یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے بانٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. ہاں جی, یہ غزل سنا. اور اس غزل سے یاد آیا, میں نے ایک فراز صاحب کی زمین میں غزل کہی ہے. یہ جو ہر ان کی غزل ہے, عشق بھی ایک کرشمہ ہے فسوں ہے یوں ہے. سنا ہوگا جی بالکل بالکل. عشق بھی ایک کرشمہ ہے فسوں ہے. تو میں نے اس کی پیروڈی لکھی ہے. یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے, یہ بھی ایک سلسلہ ککڑ کڑو ہے یوں ہے. واہ واہ. یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے, یہ بھی ایک سلسلہ ککڑ کڑو ہے یوں. ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتا اپنی, اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے جی. اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے, یہ بھی عنقا کی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے. ہاں یہ بھی عنقا کی طرح کی. شعر سنیے آصف, یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو. یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو. گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے. گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے. اچھا جی. اور نہیں اتنا بھی تلفظ میں تفاوت تنبر, تو جو اردو میں ہے پنجابی میں تو ہے یوں ہے. پنجابی میں یوں ہے. یہ ایک 2-3 مصر چالیے ٹھا ملنے دا وعدہ ہونے کیتا سی. چالیے ٹھا ملنے دا وعدہ ہونے کیتا. چالی جتے دسی ساسو اوتھے تے کھجور ہے. واہ. ایدے وچ تسی دسو میرا کی قصور ہے. واہ واہ. اچھا سر, ایک بات ہے کہ آپ نے جو مزاح پیدا کیا وہ آپ نے بہت ساری سماجی برائیوں کو دیکھ کے کیا, اور آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا, اور سماج میں آپ نے اس سے بہتری کا ایک عمل بھی شروع کیا. بالکل ٹھیک. مجھے یاد ہے آپ کو سی ڈی اے میں ایک کام پڑا تھا, اور اس کے اوپر بھی آپ نے ایک بڑا باکمال شعر کہا. خود اب پتہ نہیں جا تجھے سی ڈی اے سے کام پڑے کچھ جنگل میں شام پڑے. یہ اب یاد نہیں ہے. آپ نے ویسے کہا تھا کئی. اصل میں یہ جو طنز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. بالکل. طنز کا مطلب یہی ہے, ریزسٹنس. اور وہ جو چیزیں, اور بڑی بات یہ ہے آصف اعزاز
کہ مزاح میں لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ اس میں یہ بڑی پھسلن ہے. آدمی ایک دم جو ہے ہو جاتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں شگفتگی وہ ہے جس میں شائستگی ہو. واہ. شائستگی. اچھا انور صاحب، سب سے ضروری بات انسان کا احترام ہے. آدمیت احترام ہے. یعنی آپ ان کی برائیاں، کوتاہیاں، خامیاں ضرور بیان کریں لیکن بڑے سلیقے سے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ ایک بڑی باریک لائن ہے شگفتگی میں اور جو ولگیرٹی ہے اس کے اندر. جی جی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کی، ادیب کی یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ وہ طنز اور مزاح کے ذریعے سماج کے ان عوامل کو سامنے لائے جن کو وہ اچھا نہیں سمجھتے. اچھا بالکل ٹھیک. اچھا انور صاحب، آپ شاعری کرتے ہیں اور ایک زمانہ ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں. کبھی آپ کو بھی کہ انور مسعود کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ بیٹھے ہوں کہ اسے آپ کو بھی ہنسنے کے لیے انور مسعود کی ضرورت پڑتی؟ بھائی یہ انور مسعود ہی تو ہے جس کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ تنہائی میں تنہائی جنہیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں تنہائی جنہیں دوہراتی ہے. تو وہ زمانہ، پچھلا زمانہ یاد آتا ہے. اب دیکھ کے مہنگائی، ملاوٹ اور یہ ساری چیز کے وہ بڑا دکھ ہوتا ہے. انور صاحب یہ فرمائیں کہ یہ زندگی تو ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور کلام بھی نیا تخلیق ہو رہا ہے. آپ ذاتی طور پہ قیام پاکستان کے بعد ظاہر ہے آپ ایک استادوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ ذاتی طور پہ، ہم اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے صف اول کے شاعر آپ ہیں. آپ کی نظر میں کیا اردو کا بڑھیا شاعر، یہ کیا میں پاکستان سے آنورڈ آج تک کی بات کر رہا ہوں، وہ کون ہے میرے نزدیک؟ جی دیکھو جی، اقبال تو سب سے بڑے شاعر ہیں، وہ تو ہمالیہ ہے. ٹھیک. اقبال کے بارے میں فیض احمد فیض صاحب نے کہا، خود فیض صاحب بہت بڑے شاعر، ایک انسٹیٹیوشن ہے، بہت بڑے شاعر ہیں. اور سیالکوٹ کے کیا یہ دو بندے، اقبال بھی اور فیض بھی. اور یہ جو ہے اقبال کے بعد اگر مجھے کسی شخص نے متاثر کیا ہے تو وہ مجید امجد. ہاں، مانٹگمری میں. اصل میں ان کا تعلق جنگ سے تھا. ہاں جی، ان کی کتاب پڑھی تھی میں نے، شب رفتہ. ہاں جی، وہ ان کے ہاں صبح بھجن، موسیقی جیسے ان کا کوئی شعر ایسا نہیں جو گنگنا نہ رہا ہو. واہ. اور نئے شعراء کی بات بتائیں، نئے جو شعراء. صبح بھجن گیتان منوہر جنن جنن لہرائے، شام کو اس کا کم سن بالا بیٹھا پان لگا، جھن جھن چھن چھن چونے والی کٹوری بجتی جائے، ایک پتنگا دیپک پر جل جائے دوسرا. ہیں جی، تو اس کے ہاں یہ جو نغمگیت ہے، نغمگی ہے اس کا کوئی. یا نغمی فارسی کے شاعر حافظ کے ہاں، حافظ بہت بڑا. علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے حافظ میرے اندر حلول کر گیا ہے جی. تو اس کے ہاں بھی عجیب ترنم ہے، عجیب موسیقی. تو آپ نے جو سوال کیا ہے، حافظ تو سر آج بھی بڑا اہم ہے. مجھے مجید امجد بہت افسوس ہے کہ میری ملاقات ان سے نہیں ہو سکی. البتہ میں ان کی نظمیں پڑھتا ہوں اور بہت متاثر ہوتا ہوں. اور نئے شعراء میں کسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت سے. تابش صاحب ہیں، ڈاکٹر خورشید رضوی ہیں بہت. ہاں جی، ڈاکٹر ایک پل ملنا، ڈاکٹر خورشید رضوی کا ایک ملنا، ایک پل ملنا تیرا وہ پھر بچھڑنے کے لیے،
ایک پل ملنا تیرا وہ پھر بھی دل کی مٹھی میں ہے اس لمحے کا جگنو آج بھی. دل کی مٹھی میں ہے اس لمحے کا جو تو نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا جس پر میرا نام, وہ صنوبر لہلہاتا ہے لبے جو آج بھی. یہ خورشید رضوی بہت بڑے. اور ہندوستان کے جو شعراء ہیں ان میں سے کون جن کو آپ سمجھتے ہو کہ ان کی بڑا اچھا؟ ہندوستان سے تو ذرا ابھی لڑائی ہوئی ہے تو لیکن شاعری تو اپنی جگہ چل ہی رہی ہے. بہرحال جی پرانے زمانے کے شاعر تو تھے, جگر مراد آبادی تھے اور تھے بڑے تھے, لیکن اس وقت میرا خیال ہے ہمارے ہاں جو شاعر ہیں وہ ہم اسلحے میں بھی بڑھ کر ہیں اور شاعری میں بھی. واہ واہ. اچھا سر, ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, آپ نے اپنے کلیات کا نام شیرازہ کیا سوچ تھی جس کے تحت رکھا؟ بڑا ڈفرنٹ نیم. اصل میں یہی ابھی بات ہو رہی تھی خورشید رضوی صاحب کی. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ میری 9 کتابیں کٹھی شائع ہو رہی ہیں, شاعری کے 9 مجموعے, پنجابی کے, اردو کے, فارسی کے, تو اس کا نام کیا رکھا جائے؟ تو یہ خورشید رضوی صاحب نے تجویز کیا تھا شیرازہ, اور میں نے وہ رکھا. اچھا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا تو خورشید رضوی اور اسلم انصاری, میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. جی حادثہ کیا ہے جسے دل نے بلایا بھی نہیں. میں اور خورشید رضوی اور اسلم انصاری ایک ہی دور کے یونیورسٹی میں پڑھنے والے تھے. میں فارسی میں تھا, خورشید عربی میں تھے اور اسلم انصاری اردو کے پروفیسر تھے, وہاں پڑھ رہے تھے. تو ہمارے کمرے ساتھ ساتھ تھے. مجھے اب بھی یاد ہے ایک سال میں میرا بولدن ہاسٹل میں کمرے کا نمبر 18 تھا, دوسرے سال 32 نمبر تھا, اور اسلم انصاری کا 31 تھا, خورشید رضوی کا شاید 30 تھا. تو یہ ہم بیٹھتے تھے تو ہم پیمانہ بکف لوگ, وہ میخانہ بسر لوگ, تو ہم نے سر پہ اٹھایا ہوتا تھا. تو یہ لوگ صحبتیں یاد آتی ہیں اور بہت یاد آتی ہیں. جی ایک چیز اور سر آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ تمہارا انور, جی تمہارا انور کلیات اہلیہ کے نام, ہاں اس نے ایک ناظرین قارئین کے ساتھ آپ کا ایک نیا رشتہ جوڑا. تو اس کو کیا آپ کی ابیتی سمجھا جائے یا یہ آپ کی؟ یہ تو میں نے اپنی وائف کے بارے میں جو خطوط تھے نا جو لکھے ہوئے آپ نے, اور شادی کے بعد جو میں کیونکہ میں مختلف مقامات پر میری تبادلہ ہوتا رہا ہے, تو وائف کو میں خط لکھتا رہا ہوں, وہ مجھے خط لکھتی رہیں جواباً. تو وہ خط جو ہیں وہ چھپ گئے ہیں اور ان کا بڑی پذیرائی بھی ملی ہے. تو پذیرائی, اور اس کا نام ہے صرف تمہارا. یہ میں نے اپنے وائف کے نام لکھے, اور اس کتاب کو ماشاءاللہ بڑی مقبولیت حاصل, پذیرائی بہت ملی. اچھا جب یادوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ فرمائیے کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کون سا ایسا مشاعرہ ہے جو یاد آتا ہے کہ بہت یادگار تھا؟ مشاعرے تو بہت سے, کیونکہ میری ساری زندگی مشاعرے کرتے ہیں. البتہ لاہور میں ایک مشاعرہ ہوا تھا جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا, تو اس زمانے میں وائی ایم سی ہال لاہور کا, وہاں ایک انڈو پاک مشاعرہ ہوا, جس میں بڑے بڑے شاعر, استاد دامن تھے, انڈیا کے بھی بڑے شاعر تھے, پنجابی کے درشن سنگھ آوارہ, بالکل. تو وہ مجھے یاد ہے کہ تو میں ابھی مجھے لوگ نہیں جانتے تھے, تو میں بھی اس مشاعرے میں چلا گیا. میرے استاد چودھری فضل حسین, انہوں نے کہا اسٹیج سیکرٹری کو, اسٹیج سیکرٹری کون تھے؟
سہیل کے نانا ڈاکٹر فقیر. آپ کے جو استاد ہیں فضل حسین صاحب، یہ بھی جیلم کالا گجرا سے ہے، اور درشن سنگھ اوارا کا نام لیا وہ بھی کالا گجرا سے، جیلم سے. تو یہ جو ہیں بھائی، سہیل صاحب کو آپ جانتے ہیں جو پروگرام کرتے ہیں کیا؟ سہیل احمد صاحب. ہاں سہیل احمد. جی سہیل احمد، یہ جو جی سہیل احمد. سہیل احمد صاحب کے نانا تھے اسٹیج سیکرٹری اس وقت. اچھا. تو پھر آخر چودھری فضل حسین نے بڑی ضد پکڑی کہ ان کو بلاؤ انور کو. وہ انہوں نے کہا جی ہم تو جانتے ہی نہیں انور مسعود کون ہے. ہاں جی. تو سہیل عزیزی. جی سہیل عزیزی. تو آخر چودھری صاحب نے مجبور کیا تو مجھے بلا لیا. میرے پاس ایک ہی نظم تھی، پنچایت، ایک نظم میری پہلی نظم تھی. اور جب میں جب میں نے وہ نظم پڑھی، ایسا واقعی لگا کہ چھات توڑ چلی ہے. اور اس کے بعد یہ ابھی چاندی شاعر پڑھ چکے تھے، ابھی بڑے بڑے شاعر بیٹھے تھے، انڈیا کے بھی پاکستان کے بھی، اور انہوں نے اسٹیج پہ تشریف لائے. ڈاکٹر فقیر، سہیل کے نانا، انہوں نے آ کے میرے بارے میں کہا کہ دیہات سدھارنے 7 سال کے عرصے، یہ ایک محکمہ تھا، اتنا بڑا کام نہیں کیا جتنا اس لڑکے نے یہ نظم لکھ کے کیا. اور اگلا اعزاز سنیے، اس کے بعد کہا اس کے بعد مشاعرہ ختم کیا جاتا ہے. اچھا. ہاں، اس پچ پہ پہنچ گئی تھی وہ نظم کہ اس کے بعد کسی مشاعرے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. اگر یاد ہو تو ارشاد کیجیے. جی وہ تھوڑی بہت. جی. اج میں پوچھنا ہے میرے وچ چودھری جی کیڑی بری آئی ہے، کیڑی سن ماری ہے، کیڑا کوٹھا ٹپیا ہے، کیڑی کند ٹائی ہے. کرو کری بیریاں لا لا لوتیاں اگاں پڑ پائیاں نے، مڑا موئی تم تاں دل وچ مٹھیاں تے میرے متھے نکی جی نے گل اتوں حال ہوئے پاریا، حال ہوئے پاریا. سارا جگ جاندا ہے برکتے دے منڈے جڑا کل چن چاڑیا. ماں بھی تے ایسی پتہ ادوں بعد نرائی فساد ہے. بہرحال اسی طرح کی نظم تھی. ساگ نال پانڈا تتا ہے، گل مینوں بھلدی نہیں اجے تک یاد ہے. بہرحال اسی طرح اس میں ایک کردار ہے وہ جو تھتھاتا ہے، تتلا ہے. میں بھی ایک چٹے ہے جنگ تھی سکتا ہی نجے پھوکا مار جا. انہیں ڈانڈ پائی کسے بھی نہ سنیا، میں کوکا ماریا. چھڑان لے میں پہنچیا تھا، چھڑان لے میں پہنچیا تھا. ہاں تے گائی مینوں چھاڑ ماری ٹھڈ پار ٹہ پیا، میں مولیاں دی کھاری کول. تو بہرحال اس طرح کی یہ نظم تھی. تو یہ نظم انہوں نے کہا کہ یہ اس کے بعد مشاعرہ ختم کیا. یہ مجھے بات نہیں بھول سکتے. آپ نے جو سوال کیا تھا یہ بہت، اور بھی بہت مشاعرے یادگار تھے، لیکن یہ سب سے اہم مشاعرہ. دل کے قریب آپ کی کون سی تصنیف ہے، آپ کی کون سی کتاب آپ کو سب سے زیادہ اپنی؟ جی میلا آکھیاں. اس کے 75 ایڈیشن آ چکے ہیں جی. اور اس میں جو میری اہم نظمیں ساری اج کی پکائیے، یہ ہے لسی تے چائے ہے، نو سس دی لڑائی. اصل میں میں جو سمجھا ہوں، جو میں نے اپنا تجزیہ کیا ہے، تو میرے اندر ایک کلیش سا ہے قدیم و جدید کا. بالکل. یہ دیکھو انارکلی دی مجھ. جی. انارکلی مجھ تو بہت پرانی چیز ہے، اور بھینس اس کے جو انارکلی اس کے مقابلے میں نئی چیز ہے جی. اسی طرح لسی اور چائے، لسی پرانی چیز ہے، چائے نئی چیز ہے. اسی طرح ساس اور بہو ہے،
सास बहुत पुरानी चीज़ है और बहू नहीं। तो ये एक कदीम और जदीद का एक सिलसिला है, एक आवेज़िश है उनकी। अब ये जो सुनने वाले हैं उन्होंने फैसला करना है कि मेरा वोट किधर है। अच्छा सर, सुनने वालों की बात हुई, इससे पहले हमने शेर की बात की, नज़म की बात की, किताब की बात की, अब सुनने वाले की बात हो रही है। सन 80 तक जो लोग पैदा हुए हैं उनको अब जनरेशन एक्स कहा जाता है जी, उन्हें अब जनरेशन एक्स कहा जाता है, जो लोग 1980 तक पैदा हुए। अच्छा, क्योंकि उन लोगों ने तख्ती भी लिखी और आज टैब भी देख रहे हैं। उस वक्त एक टीवी पूरे गांव में होता था या पूरी मोहल्ले में होता था, और अब हर कमरे में एक टीवी होता है, बल्कि हर हाथ में होता है। और पहले जो चीज़ें घड़ी शायद गांव में चंद लोगों के पास होती थी, अब हर बंदे के मोबाइल में है। तो 80 से पहले पैदा होने वाले लोग आज के दौर में खुद को थोड़ा सा स्ट्रेंजर फील करते हैं कि इतनी ज़्यादा अचानक डेवलपमेंट हुई। पहले होता था एक इजाद हुई तो 50 साल बाद कोई अगली होती थी, अब एकदम सीरीज ऑफ इजादात हुई है। तो वो लोग जो हैं वो इस अहद में खुद को थोड़ा स्ट्रेंजर वो अब लगते हैं। तो आपके जो कारीन हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, नाजरीन हैं, उनकी तरफ से शेर को समझने वाले वो पुराने लोग ज़्यादा समझते थे या नई जनरेशन शेर को ज़्यादा समझ रही है? ये अल्लाह का शुक्र है कि हर उम्र के लोग जो हैं मेरे शेर को पसंद करते हैं। ये इसका जितना शुक्र अदा करें। मैंने अभी बताया ना, मैं मेरी ये ख्वाहिश होती है कि वो पढ़ा लिखा आदमी भी समझे और जो कम पढ़ा लिखा है वो दोनों को एक अदा में रजामंद करना जो है मेरा शौक है। मुस्तकबिल क्या देखते हैं उर्दू शायरी का और मज़ा निगारी का? मुस्तकबिल क्या है? कभी ये नहीं होता कि कुछ सिलसिला ख़त्म हो जाए, सिलसिला जारी रहता है, लेकिन अब नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये कभी मुमकिन नहीं है कि शायरी ख़त्म हो जाए, फ़न ख़त्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अच्छा सर, उर्दू शायरी को क्या मज़ाह में, उर्दू शायरी को क्या मज़ाह में वो मकाम मिला है जिसकी वो हकदार थी? जी है, इसमें बड़े बड़े शोरा हैं। मसलन सबसे बड़े शायर इस सिलसिले में अकबर इलाहाबादी, खुद अल्लामा इकबाल ने मज़ाहिया कलाम लिखा है। और इस दौर में मतलब कराची के बहुत बड़े शायर जो हैं, और आज तक ये सिलसिला जारी है। ये सिलसिला, इंसान को हंसने की ज़रूरत है हर वक्त रही, और ये ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी, बहुत ये जारी रहेगी। बहुत। तो अब मैं आपको सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि हंसने के साथ साथ मेरी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपसे करते हैं, गो कि आप कई दफ़ा सुना चुके हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर अंबड़ी आप सुनाएं। ये मैं पढ़ाता था गुजरात में, के साथ एक कस्बा है कुंजा, नाम सुना होगा? जी जी। वहाँ 2 साल मैंने पढ़ा एक स्कूल में, इस्लामिया हाई स्कूल था, और ये वाक़या वहाँ पेश आया था जिसका जिक्र आपने किया है। और ये आप अंदाज़ा करें, मेरी नज़म बनैन है, आपने सुनी होगी, वो मैंने 5 मिनट में कही, लेकिन ये नज़म जिसका हवाला एजाज साहब ने दिया है, 10 साल मैं इसे लिखता रहा। मैं लिखता था, लेकिन मैं नामुराद दिल की तसल्ली का क्या करूं, मैं फाड़ देता था, मेरी तसल्ली नहीं। फिर एक रात मैं पिंडी घेप में था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे नज़म ने कहा उठो और मुझे लिखो। तो फिर मैंने लिखी, और अपना आसिफ साहब लिखने के बाद मैं रोता रहा। ये सच्चा वाक़या, और याद रखिए एजाज, सच से ज़्यादा असर वाली कोई चीज़ नहीं, झूठ के पाँव नहीं होते, है नहीं। तो वो 2 लड़के हैं, एक का नाम बशीर है, दूसरे का अकरम।
ਉਹ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਓਏ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਟੱਲੀਆਂ ਘੁਸਾ ਕੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲੇਟ ਬਾਈ 2। ਆਂਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰਾ ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ, ਹੀ ਬੀਟਸ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ, ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਭੈੜਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਪਈ ਮੁਕਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਦਾਨੀ ਭੰਨ ਸੱਟੀ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਮਾਈ ਇਹਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਣ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਰਸੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆਂ ਸੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਥੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰ ਅਜ ਪਾਇਆ। वाह वाह वाह, ये नज़्म जब भी सुने तो आप अंदर से रोते हैं। जी मुझे सुनाना मुश्किल हो जाता है। जी जी। तो मैं सर ये चाहूँगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान अभी एक जंग हुई बदकिस्मती से जी, और उसके ऊपर आपने एक तारीखी नज़म कही है, खुदा करे दोनों मुल्क अमन से रहना सीखें, इकट्ठे रहें, मोहब्बत से रहें। आपने तो बड़ी, इस्लाम का तो मतलब ही सलामती है, यानी हमारी ख्वाहिश जो है अमन की है, लेकिन अगर कोई अपनी धौंस से अमन को ताराज करता है तो उसका जवाब देना हम पर फर्ज हो जाता है। तो जनाब ये जो जिसे बुनियान मरसूस कहा गया है, जिस मार्के को, उसके बारे में मैंने चंद शेर कहे हैं, वो मैं सुनाता हूँ। जो एक मुद्दत से दुश्मन है हमारा, जो एक मुद्दत से दुश्मन है हमारा, अब उसका हाल अब तर हो गया है, अब उसका हाल अब तर हो गया। कई जंगी जहाज उसके गिरे हैं, वो मिट्टी के बराबर हो गया है। और जिसे शर्मिंदगी कहती है दुनिया, यही उसका मुकद्दर हो गया है। जिसे शर्मिंदगी कहती है दुनिया, यही उसका मुकद्दर हो गया है। हमारी फतहमंदी पर ज़माना बहुत हैरानो शशदर हो गया है। बस अब खामोश हैं भारत की तोपें, जवाब ऐसा मुअस्सर हो गया। बस अब खामोश हैं भारत की तोपें, जवाब ऐसा मुअस्सर हो गया। हम एक दीवार हैं शीशा पिलाई, ये अब दुश्मन को बावर हो गया। ये अब दुश्मन को बावर हो रहा। जरी जांबाज शाहीनों का जुर्मट अबाबीलों का लश्कर हो गया है। अबाबीलों का लश्कर हो गया है। जो मोदी की मुजम्मत में कहा है, मेरा वो शेर निश्तर हो गया है। हुई है उसकी बदनामी कुछ ऐसी,
وہ رسوائی کا پیکر ہو گیا بہت. یہ یاد رکھیے ان کا قومی نشان بہت چکرا رہا ہے اس کے ہاتھوں جو اس کے ساتھ چکر ہو گیا. بہت چکرا رہا. اس نے تو سوچا تھا تو میں تو اب سب فتح کر لوں گا. ہوئی بہت چکرا رہا ہے اس کے ہاتھوں جو اس کے ساتھ چکر ہو گیا ہے. جو اس نے جھوٹ بولا ہے مسلسل وہ اب دنیا کو ازبر ہو گیا ہے. اور اب یہ مسئلہ کشمیر والا جہاں بھر میں اجاگر ہو گیا ہے. بہت مودی نے پائی ہے ترقی نریندر سے سرنڈر ہو گیا. کمال بہت خوب سر بہت. آخری دو مختصر سی باتیں سر. آپ کو حکومت پاکستان نے قومی اعزاز سے بھی نوازا. ہم جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ زرداری صاحب کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے صدر صاحب کی جو آپ کو قومی اعزاز دے رہے ہیں. کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو, اتنی محبت ملی, اتنی چاہت ملی, لیکن کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو؟ بس یہ جی میرا یہ ایک خواہش ہے اور وہ شدید خواہش ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد جو ہے نا اس کا نفاذ ہونا چاہیے. بس یہ بات. اچھا سر, یہ ہلال امتیاز دیتے ہوئے صدر صاحب آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ اگر وہ جی صدر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ان کی محبت ہے کہ جب وہ مجھے یہ اعزاز دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نیٹ پر آپ کو سنتا رہتا ہوں. تو میں نے بہت خوش کہا. وہ بھی آپ کے فین ہیں ماشاءاللہ. آپ نے مطلب کہا کہ یہ ان فراموشیبل واقعہ. اچھا سر, آپ سے شاعری کے متعلق بات ہوئی, شعر کے متعلق بات ہوئی, لفظ پہ بات ہوئی, مزاح پہ اور سنجیدہ شاعری پہ بڑی باتیں ہوئی. لیکن ہمارے ناظرین کی بہت کم تعداد جانتی ہوگی کہ 20 فروری 1994 کو جب پشاور سے ہمارے اسکول کے معصوم بچوں کو کچھ شرپسندوں نے, دہشت گردوں نے, 3 لوگ تھے وہ غالباً, جو ان کی بس کو اغوا کر کے اسلام آباد لے آئے تھے. اور وہ 3 لوگ جو ہیں وہ فارسی کے علاوہ جو ہے وہ زبان نہیں جانتے تھے. تو اس موقع پہ جڑواں شہروں میں سب سے زیادہ فارسی اچھی سمجھنے والے آپ ہی تھے, اور اس وقت آپ کو لے جایا گیا تھا جنہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی ان کی گفتگو کی. اور یہاں پہ ہمارے وزیر داخلہ خود جو ان سے مذاکرات کر رہے تھے, نصیر اللہ بابر, بڑے دبنگ وزیر داخلہ تھے. تو ذرا کچھ ہمیں بتائیں گے وہ ایک تاریخی اس واقعے کے بارے میں کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ نے جانا ہے اور وہاں. اصل میں یہ بہت پرانی بات ہے, مجھے یاد ہے. یہ واقعی وہ ایک بس کو انہوں نے وہ لے آئے تھے اسے یہاں افغانستان کی جو ایمبیسی ہے اس پہ لے آئے تھے. 3-4 تھے, 2 تھے, 3 اس میں وہ جو جنہوں نے اغوا کیا تھا, اور اس میں بچے بھی تھے اور اساتذہ بھی تھے. اور پھر یہ مجھے رمضان شریف کا مہینہ تھا, سحری کا وقت تھا, اور یہ مجھے جو اس زمانے میں ایک صاحب تھے, کوئی جج تھے, وہ مجھے جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان سے بات کرنے کے لیے انور مسعود کو بلاؤں. تو پھر وہ مجھے میرے گھر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, مجھے کہ یہ مسئلہ ہے. تو میں نے یہ سمجھا یہ قومی مسئلہ ہے لہذا مجھے جانا چاہیے. تو جا کے میں نے دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اغوا کیے گئے تھے, بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایمبیسی میں افغانستان کی. اور یہ جو تھے 3 تھے اپنا اغوا کنندگان, ان کے پاس لوڈڈ پسٹل تھے. انہوں نے مجھے اندر بھیج دیا, اور وہ فضا آپ جانتے ہیں کتنی خوفناک تھی. لیکن
مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے کہا، انہوں نے اس لیے بتایا تھا کہ ذرا وہ ان کو باتوں میں لگایا جائے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں فارسی کا استاد ہوں۔ اس طرح انہوں نے اپنے پسٹل تھے لوڈڈ، تو کہنے لگے ما خیلی احترام می گزاریم بے استاد، ہم استاد کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ پھر میں نے دوسرا سوال پوچھا کہ اسلام آباد سرتارس یا کابل، کہ سردی یہاں سے زیادہ ہے کہ کابل میں؟ تو انہوں نے کہا کہ کابل اس سے اسلام آباد سے سرتر ہے۔ بس اتنی سی بات ہوئی، اور یہ بات کر کے میں باہر نکلا، اور جب میں باہر نکلا اس وقت مجھے بہت خوف آیا کہ میں کس خطرناک اور فضا میں تھا۔ ہیں جی، وہ غالب کا شعر یاد آتا ہے، بے تکلف در بلا بودن بے عذبی میں بلا، کہ مصیبت میں مبتلا ہو جانے سے مصیبت کا خوف زیادہ پریشان کن ہے۔ بے تکلف از بلا بودن بے عذبی، موت کا خوف جو ہے، بلا کا، مصیبت کا خوف، وہ زیادہ پریشان کن ہے مصیبت میں مبتلا ہونے سے۔ ہیں جی، تو بعد میں مجھے بڑا محسوس، اور پھر میں نے آواز سنی، جیسا کہ مجھے بتایا کہ نصیر اللہ بابر صاحب تھے انچارج، تو 3 آوازیں آئیں، ٹھا ٹھا ٹھا، اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ ایک کمانڈو آپریشن ہوا تھا، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ افغان امبیسی نہیں تھی، وہ انہیں ایک گھر میں لے جایا گیا تھا۔ اچھا، اور کیونکہ امبیسی میں پھر یہ آپریشن نہیں ہو سکتا تھا۔ جی، امبیسی میں تو یہ آپریشن، یہ کمانڈو آپریشن ہوا تھا، اور بیسیکلی کیونکہ وہ ان کو کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کو مزید تھکایا جائے، اور جب نیند کا ان کے اوپر غلبہ ہو تو وہ کیا جائے، اور اس میں الحمدللہ تھکایا جانے کی کوشش، اور الحمدللہ اس میں وہ بچے پھر ہم نے سارے ریکور کیے تھے، زخمی بھی نہیں ہوئے تھے، الحمدللہ سب کامیاب آپریشن بچ گئے تھے۔ لیکن ایک آپ کا اس میں بھی کردار تھا، تو میں نے کہا یہ بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ شکر ہے میں نے وہ، اور وہ شکر ہے کہ وہ بچے محفوظ رہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعہ میری زندگی کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ جی، تو بہرحال انور صاحب، کوئی بات جو نئی جنریشن کو آپ کہنا چاہیں، نئے بچوں کو کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھو جی، یہ مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں، خیر الناس سے میں ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ بس یہ میرا ماٹو ہے زندگی کا، کہ اور اس کا اگر آپ اس کو الٹائیں تو بدترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ تو بہرحال دوسروں کی بھلائی کا سوچنا چاہیے، ہیں جی، اور خدا کرے یہ توفیق بھارت کو بھی حاصل ہو۔ انور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم شکریہ۔ انور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم نے بھی بڑا انجوائے کیا، اور یہ گفتگو، یہ جو مجلس ہے، یہ کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، یہ جب بھی آپ دیکھیں گے آپ یوں ہی محسوس کریں گے کہ یہ آج کی گفتگو ہے، یہ کسی ٹائم میں، کسی زمان میں، کسی مکان میں بند نہیں ہے۔ تو انور صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ سر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔